गर्मी सुबह से ही अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था और हवा में घुटन सी भर गई थी। छोटे से किचन में पंखा चल रहा था, मगर उसकी फड़फड़ाहट से गर्मी कम होने की बजाय और भी वाज़िह लगने लगी थी। हिना ने आईने के सामने खड़े होकर दुपट्टा कंधों पर सलीके से जमाते हुए जल्दी से अपनी फाइलें समेटी। माँ, मैं जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू है। हिना ने आवाज दी और चप्पल की धप धप के साथ किचन के दरवाजे पे आकर रुक गई। माजदा बेगम चूल्हे के पास झुकी हुई थी, पसीने में भीगे चेहरे पर थकन छुपी हुई थी। रुक जाओ हिना, पहले नाश्ता करके जाओ, बन गया है। खाली पेट मत निकलो, ये लो, हिना रोटी खा लो। माजदा साहबा ने हिना के आगे रोटी रखी और सालन की प्लेट रखी। अम्मा, मुझे देर हो रही है, पहले ही नौकरी मिलने के अमकान कम है, ऊपर से लेट जाऊंगी तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना, वो भी टूट जाएगी। हिना ने मायूसी से कहा, मायूस नहीं हो बेटा, जाओ, जरूर मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। इतने अच्छे नंबर हैं तुम्हारे। अच्छे नंबरों से कुछ नहीं होता माँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ ग्रेजुएशन की भी औकात मेट्रो जैसी है। अब बस दुआ कीजिए। अच्छा, आपकी दवाई तो पड़ी हुई है ना? हिना ने बाहर निकलते हुए पूछा। हाँ, पड़ी है, 2 दिन की। तुम अब बस बेफिक्र होकर जाओ। माजिदा बेगम ने बेटी को रुखसत किया। बेवा हुए उन्हें कई साल बीत गए थे। हिना उनकी इकलौती बेटी थी। छोटा सा घर था, मगर अपना था। सारी उम्र सिलाई कढ़ाई करके बेटी को पढ़ाया। कुछ हिना ने बच्चों को ट्यूशन देकर अपना खर्चा निकालना शुरू किया। जवान बेटी होने की वजह से वो घर को किराए पर भी नहीं दे सकती थी। तभी हिना को बमुश्किल ग्रेजुएशन कराकर उसे आगे ना पढ़ा सकी। हिना खुद भी हालात की वजह से आगे पढ़ने से बेहतर नौकरी की तलाश में थी, ताकि घर का कुछ खर्चा सही होता। उन्हें टेंशनों में एक और दुख हिना के हिस्से में लिखा गया था। जब इल्म हुआ माजिदा बेगम को कि जिगर का मसला है, दिन ब दिन उनकी ढलती तबीयत की वजह से हिना और शिद्दत से नौकरी की तलाश में जत गई। एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो सामने अपने से दुगनी उम्र की खबासत भरी नजरें देखकर वो जल्दी से उठ गई। वो दुखी होती वहां से निकली। हिना सुस्त कदमों के साथ बस स्टॉप की जानिब जा रही थी। सुनहरी आंखें थकी थकी सी थी, सफेद चेहरा धूप की तमाजत में तपा हुआ था। वो चलती ही जा रही थी जब एक गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरी। फिर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हिना ने नजरें सामने जमा दी। इतनी दोपहर का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था जब गाड़ी बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई। हिना ने दिल को मजबूत किया, तभी सांवली सी रंगत का शख्स गाड़ी से बाहर निकला। पुलिस से ड्राइवर लग रहा था। आपने कहाँ जाना है मैडम? हिना ने गुस्से से सिर घुरा। तुम्हें कोई मसला है? आपको छोड़ देते हैं, भाई जाओ यहाँ से। तुमसे किसी ने मदद मांगी है? हिना की आवाज अपनी गाड़ी में बैठे शख्स के कानों तक गई। वो मुस्कुरा दिया। ड्राइवर गाड़ी की तरफ आया। हिना बस के आने की दुआ करने लगी। जब गार्ड फिर से गाड़ी से निकला, मैडम, बस नहीं आएगी, आगे स्ट्राइक की वजह से रास्ते बंद हैं। अगर आपने कहीं जाना है तो बताएं, मैं छोड़ देता हूँ। ड्राइवर ने इस बार मुअद्दब अंदाज में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत खालिक का, मेरी टांगे सलामत हैं, आप जा सकते हैं। हिना ने दरिश्तगी से कहा। ड्राइवर गाड़ी की जानिब आया। अगले ही पल गाड़ी वहां से चली गई। हिना ने गहरी सांस भरी। अब उसे खुद ही जाना पड़ना था। वो मोबाइल पर लोकेशन देखकर खुद ही कदम बढ़ाने लगी। पैदल चलने की वजह से वो 25 मिनट लेट पहुंची थी। ऊपर से गर्मी, पसीना, उसका बुरा हाल था। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी हकारत से उसे देखा। इंटरव्यू की कॉल आई थी। हिना ने बड़ी उम्मीद से पूछा, आप आधा घंटा लेट है, इंटरव्यू हो चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बनाकर कहा और हिना नाउम्मीद होती वहां से मुड़ गई। तभी उसे पीछे किसी की आवाज आई। वो रिसेप्शनिस्ट ही थी। आपने पीए के लिए इंटरव्यू देना है ना, चाय जल्दी। मारिया ने हिना को कहा। हिना बौखलाई सी बगैर दरवाजा नॉक किए अंदर चली गई। फैजान मलिक ने आईब्रोज काट कर हिना को देखा। वो शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी सर, इट्स ओके, बैठे। फैजान के कहने पर हिना उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फैजान उसकी सीढ़ी पढ़ रहा था। ग्रेड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं, मगर क्या सर? मगर क्वालिफिकेशन बहुत कम है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। फैजान के कहने पर हिना ने सर झुका लिया। मगर आपकी काबिलियत बता रही है, रिस्क लेने में कोई कबाहत नहीं। फैजान ने मुस्कुरा कर उसकी सीवी इसकी जाने पड़ाई। हिना ने खुश होते उसे थाम लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो खुश होती उठ खड़ी हुई। कल से अपने टाइम पर, आप जानती है ना, आना है।
پی اے کے کام میں دیر رات کو بھی سائٹ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ فیضان نے تصدیق چاہی۔ جی سر، میں جانتی ہوں، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہینا سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ ہینا کے جاتے ہی آفس میں بنے دروازے سے کوئی نکل کر باہر آیا۔ فیضان نے اس کی جانب دیکھ کر سوال لیا، بھویں اٹھوائی۔ مقابل کا کہکا گونج اٹھا۔ میسم رضا ہنس رہے ہیں، سٹرینج۔ فیضان ملک نے تالی بجائی۔ ویسے تو نے اس لڑکی کو ہی نوکری پر کیوں رکھا؟ فیضان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، کہیں محبت شحبت تو نہیں ہو گئی؟ فیضان نے مسکرا کر پوچھا۔ میسم نے نفی میں سر ہلایا۔ میسم رضا کو محبت نہیں ہو سکتی۔ میسم نے ہاتھ کو اٹھا کر انگڑائی لی۔ دیکھ لے، محبت سے انکاری لوگوں کو بڑی شدید محبت ہوتی ہے، فیضان نے رازداری سے کہا۔ مگر وہ سر چٹک گیا۔ محبت میسم کے لیے نہیں بنی۔ ہینا کچھ پرسکون سے گھر گئی تو ماجدہ بیگم درد سے کرا رہی تھی۔ ہینا پریشان ہوتی انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ماجدہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ خود اتنا خوار ہو کر آئی تھی، آتے ساتھ ہی ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اگلی صبح ہینا وقت سے پہلے تیار ہو گئی اور وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیلے رنگ کے سوٹ پہ اس کا سفید رنگ دھمک رہا تھا۔ وہ سادے سے سوٹ پہ بھی چمکتی تھی، اس لیے ماجدہ بیگم کو خوف آتا تھا اس کی خوبصورتی سے۔ انہوں نے سادی روٹی ہینا کے آگے رکھی۔ سالن کوئی نہ تھا، راشن ختم ہو گیا۔ ہینا، میں لے آتی ہوں، امجد انکل تھے۔ اس نے کرائے والے کا نام لیا۔ ادھار نہیں دیں گے وہ اب، جوتیاں رگڑنا ہی قسمت میں رہ گیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، جاب لگ گئی ہے میری، کل سے کام پر جانا ہے، اور آج کچھ بچوں کی فیس کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ آپ راشن لے آنا اور پچھلا ادھار بھی واپس کرانا۔ ابھی میں نکلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھی اور اس نے ایک نظر اس سادی سی روٹی پر ڈالی جو ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر قدم چھوٹے سے بے رنگ سے گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ ابھی بھی بس اسٹاپ 2 ٹرن لینے کے بعد آنا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے 8 بجے گلیوں میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے۔ وہ بائیں جانب مڑی، پوری گلی سنسان تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی، ہینا نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور پیچھے نہیں مڑی۔ اسے اتنا تو گھر سے باہر نکلتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ دنیا بہت خطرناک ہے، خاص طور پر عورت ذات کے لیے۔ اس لیے اسے بنا گھبرائے چلتے جانا تھا۔ جب اسے اپنے قریب کوئی آتا دکھائی دیا، وہ مرد شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ کیسی نیت کا ہوگا۔ ہینا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہینا نے کچھ فاصلہ بنایا کہ وہ شخص پھر سے اس کے قریب ہو گیا۔ ہینا نے اپنی گرفت اپنی بیگ پر بڑھائی۔ ہینا نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور بھاگتی اس کی جوتی ٹوٹ گئی۔ ہینا کو چی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ وہ دوسری اسٹاپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی آج پھر وہی گاڑی اس کے سامنے رکی۔ ہینا نے گھور کر اس گاڑی کو دیکھا۔ آج ڈرائیور باہر نہیں نکلا تھا، گاڑی خود ہی چل پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی واپس اسی جگہ پر آ گئی۔ ہینا نے خوفزدہ ہو کر گاڑی کو دیکھا جس کے کالے شیشے سے اندر کا حال و احوال بتانے سے قاصر تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائیور باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ وہ ہینا کے پاس رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہینا نے حیرانگی سے اس شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ اس میں جوتی تھی۔ ایک پل کو ہینا کا دل کیا کہ یہی اسے ڈرائیور کے سر پر دے مارے، مگر نہ تو وہاں ڈرائیور تھا اور نہ ہی ہینا ایسا کچھ کرنے کی وہ ہمت رکھتی تھی۔ تبھی خاموشی سے جوتی پہنتی۔ تب تک وہ بس آ گئی تھی۔ وہ بس پر سوار ہوئی، پھر آگے سے رکشہ لیا اور رکشہ MR انٹرپرائزر کے آگے رکا۔ اسے سر اٹھا کر شکوا سی بلند عمارت اور بلڈنگ کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت بلڈنگ تھی، کل تو وہ ہڑبڑاہٹ میں دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ خیر، کم ہڑبڑی تو آج بھی نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہوں میڈم؟ وقت کا کوئی احساس ہے؟ مس ہینا آپ سے مخاطب ہو۔ ابھی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ ریسپشنسٹ نے اسے گورا۔ ہینا ہڑبڑا کے، وہ میری جوتی۔ ہینا خاموش ہو گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ ساتھ راستے میں کیا کیا ہوا ہے اس کے۔ ہینا نے سر جھکایا۔ ہینا کے گال شرمندگی سے سرخ ہو گئے۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائی۔ تبھی وہاں فیضان آ گیا۔ مس ماریا، آپ یہاں کی باس لگتی ہیں جو ہمارے امپلائی پر روپ چڑھ رہی ہے۔ فیضان کی سخت آواز پر ماریا ہڑبڑا گئی۔ مس ہینا آئی اوکے؟ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ گیا، سنہری آنکھیں لال ڈورے واضح تھے۔ فیضان کا دل شدت سے دھڑکا۔ یس سر، میں پبلک ٹرانسپورٹ سے آئی ہوں، تبھی لیٹ ہو گئی۔ ہینا نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ اوکے سوری مس ہینا، کل سے آپ کو بتانا بھول گیا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کمپنی کی جانب سے ملے گی۔
فیضان کی بات پر ہینا نے سر اٹھایا. چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں, آج باس نے آنا ہے, آفس ان کی میٹنگ ہے, اس کے بعد وہ آپ کا چھوٹا سے انٹرویو لیں گے. اب اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے, رمشا آپ کو کام بتا دے گی. انٹرویو؟ ہینا نے حیرانگی سے کہا. آپ باس نہیں ہیں؟ اس نے جس معصومیت سے کہا. فیضان مسکرا دیا. فیضان کے ساتھ اب آفس میں بیٹھا میسم رضا بھی کیمرے کی آنکھ سے اس کے چہرے کو تکتا مسکرا دیا. نہیں مس ہینا, میں باس ہوں آپ کا, مگر کمپنی کی سی ای او میسم رضا آپ کی ملاقاتیں آج ہوگی. اوکے سر, تھینک یو. وہ سر ہلاتی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بیگ سے سامان نکالنے لگی اور اپنی ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ اوپن کیا اور رمشا کا کام سمجھایا ہوا کرنے لگی. لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ایک دم لیپ ٹاپ نے کام کرنا بند کر دیا. ہینا حیران ہوئی. اس نے 2-3 مرتبہ بٹن دبایا گیا مگر ندارا. خدایا, آج کا دن ہی ملوث ہے. پہلے ہم قریب ہی کیوں پھنستے ہیں. ہمیشہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی. مس ہینا, سر فیضان آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں. وہ تبھی اپنے نام پکارنے پر اٹھی اور ہڑبڑی میں سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی. کیا مصیبت ہے. وہ خود کو بولنے سے روک نہیں پائی, مگر وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے نکل گیا تھا. مگر اس کی کلون کی خوشبو ہینا کتنی دیر محسوس کرتی رہی. ہینا اندر بلا رہے ہیں, جاؤ. ہینا اس بات دروازہ ناک کر کے اندر آ گئے. فیضان بیٹھا ہوا تھا, ساتھ ایک اور شخص تھا. نیلے رنگ کی پینٹ کالر پر اس کا سر جھکا ہوا تھا. سر, یہ ہے وہ لڑکی. ہینا کافی سمجھدار ہے. فیضان کے کہنے پر ہینا اور میسم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. جانے کیا تھا میسم کی آنکھوں میں. ہینا نے نظریں پھیر گئی. میسم کی کالی آنکھیں مسکرائی. مجھے سمجھداری کے ساتھ قابل لڑکیاں چاہیے. فیضان, جو سب دیکھ بھال کر کر لی. تم جانتے ہو میرے یہاں سے وہاں چکر لگ رہے تھے اور میں فیمیل کی نسبت میل اسسٹنٹ کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ مجھے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر بھی جانا ہوتا ہے, جو ایک لڑکی کے لیے سیف بات نہیں ہے. اس کی فکر مت کرے باس, میری مس ہینا سے اس بارے میں بات ہو گئی ہے. جی سر. ہینا نے بھی جلدی سے کہا. کہیں نکال ہی نہ دے باس. اس کے نیلے رنگ کی سادی سی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے سفید رنگ کے شیفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے رکھا تھا. سادی سی شلوار قمیض میں بھی اس کا متناسب سراپا جچ رہا تھا. میسم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی. تو مس ہینا رائٹ, آپ میں ایسا کیا خاص ہے کہ ہم آپ کو نوکری دیں؟ سر, آپ مجھے رکھ چکے ہیں. مجھے کل ہی ہائرنگ لیٹر مل چکا ہے. یقیناً کسی پریفرنس پر تو میں پورا اتری ہوں جو کل مجھے ہائر کر لیا گیا ہے. وہ اتنی بھی غائب دماغ نہیں تھی. میسم کے ساتھ ساتھ فیضان نے بھی داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. اوکے مس ہینا, آپ کا کام شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے آپ میرے لیے کافی بنا کر دیں. میسم نے سامنے پڑا لیپ ٹاپ کھول کر کہا. ہینا نے حیرانگی سے میسم کو دیکھا, پھر فیضان کو جسے کافی لانے کا اشارہ کر رہا تھا. اتنی بھی سیدھی نہیں ہے مس ہینا, فیضان نے ہنس کر کہا. ہینا کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا کیونکہ پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا. وہ صبح جاتی, کام کرتی اور شام کو گھر. اسے بس جلدی سے مہینہ ختم ہونے کا انتظار تھا. مہینہ ختم ہوتا اور اسے اس کی پہلی تنخواہ ملتی. ماجدہ بیگم بھی کچھ بہتر تھی. جمعرات کا دن تھا. دفتر کا ماحول خاصا سنجیدہ تھا. باہر گرمی کی شدت ویسی ہی تھی جیسے اندر کام کی. ہینا خاموشی سے لیپ ٹاپ پر رکی فائلز کمپوز کر رہی تھی. فیضان ایک میٹنگ میں مصروف تھا اور میسم کسی سائٹ پلان کے سلسلے میں کچھ ضروری میلز دیکھ رہا تھا. اچانک میسم کی نظر ہینا پر گئی. وہ کسی میل امپلائی سے بات کر رہی تھی. وہ شخص بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہینا کو دیکھ رہا تھا مگر وہ انجان اسے کچھ بتا رہی تھی. یہ یوں پوچھ رہی تھی. میسم نے کچھ دیر اسے باہور دیکھا جسے کچھ تلاش کر رہا ہو. ہینا مسکرائی. تبھی میسم اٹھا اور لمبے لمبے قدموں سے اس کے ڈیسک تک آیا. مس ہینا, یہ کیسے آپ نے کلائنٹ کی فائل فارمیٹ کیے؟ یہ طریقہ ہے کام کرنے کا آپ کا؟ میسم کی آواز سخت تھی. آنکھیں اس میل امپلائی پر تھی جو میسم کو دکھ رہا تھا. وہاں سے 9:11 ہو گیا تھا. ہینا ایک دم گھبرا گئی. اسے جلدی سے فائل اولی اور اسکرین پر میسم کے سامنے کی. سر, میں نے وہی کیا جو رمشا نے بتایا. اگر رمشا نے کہا ہوتا کہ فائل کو آگ لگا دے تو آپ لگاتے تھی؟ میسم کی آواز کا طنز اس کے دل پر چوٹ بن کے لگا. تھوڑی سی سمجھ وہ خود بھی استعمال کرنا سیکھے. آپ یہاں کھیلنے نہیں آئی. یہ کہتے وہ واپس پلٹا مگر پھر رک گیا. اور ایک بات اور, یہاں آپ کام کرنے آئی ہیں, دوستیاں کرنے نہیں.
یہ جملہ ہنا کے اندر جیسے دھماکہ کر گیا. اس نے نظریں جھکائی. سنہری آنکھوں میں نمی تیر گئی. چہرہ سرخ ہوا. نہ جانے شرمندگی سے یا ضبط سے. میسم پلٹ کر جا چکا تھا مگر ہنا کا دل ابھی بھی وہیں تھما کھڑا تھا. اس نے فائل بند کی. آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی. یہ آفس کے لوبی میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا جہاں کاٹیج وغیرہ پڑا ہوا تھا. دیوار سے سہارا لے کر اس نے آنکھیں بند کر لی. 2 آنسو گالوں پر بہہ نکلے. کیا واقعی میں اتنی نالائق ہوں میں؟ اس نے خود سے پوچھا. بس اللہ، اور کتنی آزمائش. اسی لمحے دروازہ کھلا. میسم جو فیضان کو کہہ کر باہر آیا تھا سائٹ پلان کا فالو اپ لینے جا رہا تھا، دراصل سیدھا کیمرے سے ہنا کے باہر جانے کا منظر دیکھ چکا تھا. اس نے ایک لمحے کو ہنا کو یوں ہی روتے دکھا. دل میں کچھ ٹوٹا، بے چین سا ہوا. اس نے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ اس نے خود سے سوال کیا. کیوں اتنا برا لگ رہا ہے یہ سب؟ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور نیچے نگاہ کی. تمہیں کیا ہو رہا ہے میسم؟ تم تو سخت رہنے کی عادی ہے. کسی کی آنکھ کے آنسو کیوں ہلا رہے ہیں تمہیں؟ لیکن اس سوال کا جواب خود میسم کے پاس بھی نہیں تھا. چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور فیضان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے کہا. اتنا غصہ؟ حالانکہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی. ہاں جانتا، زیادہ ڈانٹ دیا میں نے. فیضان نے چونک کر اسے دیکھا پھر ہنسا. لالے، تم نے خود سے بدلنے لگے ہو. واقعی معاملہ دل کا نہیں ہے. اس نے پوچھا. میسم کچھ نہیں بولا، بس ایک بار ہنا کے خالی ڈیسک کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی. ہنا واپس اپنی ٹیبل پر آئی اور اپنا کام ٹھیک کرنے لگی. چہرے پر رونے کی کوئی آسان نہیں تھی. وہ مگن سی کام کر رہی تھی. اس کا شیفون کا دوپٹہ اس کے سر پر پھسل کر اس کے کندھوں پر گرا. اپنے آفس میں بیٹھے میسم کی نظریں کیمرے سے اس پر تھی. اس کا مضبوط انداز ہی میسم کو اٹریکٹ کرتا تھا. مس ہنا، میری کافی. میسم نے اسے کال کرتے ہوئے کہا. ہنا نے کریڈل رکھ کر بچوں جیسا منہ بنایا اور اس کی نقل اتاری. میسم اس کے انداز پر کہکا لگا گیا. فیضان نے حیرانگی سے میسم کو دیکھا. میسم رضا ہنس رہا ہے، بڑی بات ہے بھائی. فیضان نے دونوں ہاتھ اٹھائے. ہنا کافی لے کر اس کے آفس آئی. سر، اسے کافی کا کہنے لگی. یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، مگر اس کا پاؤں جانے کس چیز پر آئے. وہ پسلی اور اس سے پہلے زمین بوس ہوتی. میسم نے اسے فوراً سنبھالا. وہ میسم کے بازوؤں میں تھی. آنکھیں گرنے کے خوف سے میچ رکھی تھی. دھڑکنیں شدت سے دھڑک رہی تھی. میسم اس لمحے کھو گیا جبکہ وہ لڑتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑی خود کو کمپوز کرنے لگی. جبکہ میسم کے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کیے پورے وجود سے دھواں نکلنے لگا. وہ وہاں سے چلی گئی. اگلی صبح وہ آفس پہنچی. 5 منٹ میں کافی لے کر آئے. حکم آ گیا. کافی بنانے والی بنا کر رکھ دیا مجھے. بس ہنا، آپ لیٹ ہے. سر، کافی بنانے میں ٹائم لگتا ہے. میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوں، نہ میری کافی کی دکان ہے. جھٹ پٹ بنا لو. آپ بحث بہت کرتی ہیں مس ہنا. آپ کی یہ بحث آپ کی جاب کو خطرہ بن سکتی ہے. اس سنجیدہ اسپاٹ لہجے میں اپناتے ہوئے بولا. تو وہ ایک دم چپ ہو گئی. I'm sorry سر. اسے خود حیران ہوئی کہ وہ بدتمیزی اور بحث کرنے والی تو کبھی بھی نہ تھی، مگر بے خوابی گھر کے حالات نے اسے چڑچڑا کر رکھا تھا. تبھی وہ صبح ہی چڑ گئی. کل ہم نے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹ پر جانا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے. آپ اپنے گھر میں انفارم کر کے آئیے گا. وہ سر ہلا کر باہر آتے. 5 بجے کام سے فارغ ہو کر وہ گھر آ گئی. تم آ گئی؟ منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لے. مالتا بیگم نے اسے دیکھ کر کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا. بھوک نہیں ہے ماں. وہ تھکے ہوئے لہجے میں بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لی. زیادہ تھک گئی ہو کیا؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ہنا، کسی نے بدتمیزی تو نہیں کی؟ یا آفس میں کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. بس تھکاوٹ تھی، اب اتر گئی. وہ ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولی. اچھا، آپ سو جائے. ہاں ماں، کل میں نے سائٹ پر جانا ہے. ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے آنے میں. میسم اپنے شاندار سے بنگلے میں موجود تھا. پورا بنگلہ نوکروں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی تنہا تھا. وہ دونوں سائٹ پر موجود تھے. وہ میسم کے ساتھ ایک پرانی عمارت کے کھنڈرات دیکھنے آئی تھی جب بارش اچانک شروع ہو گئی. تاریک، تنہائی، بارش، سب کچھ جیسے وقت کے دائرے میں قید ہو گیا. بارش اچانک شروع ہوئی تھی. پہلے بوندیں دھیمی تھی، مگر چند لمحوں میں ہی موسلا دھار بارش ہو گئی. سائٹ کا معائنہ جاری تھا مگر موسم نے روک دیا. ہنا نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا. دفتر سے جلدی نکل کر وہ سیدھا سائٹ پر پہنچی تھی.
بارش میں بھیگتے کپڑوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا، مگر کچھ کہے بغیر وہ کنارے پر جا کر کھڑی ہو گئی، خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے۔ میسم جو دور ایک سپروائزر سے بات کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا، چند لمحوں کے لیے رکا جیسے کچھ سوچا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ خاموشی سے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کی جانب بڑھایا۔ ہینا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سر، یہ پہن لیں اسے نا؟ میسم کی آواز ہموار اور رسمی تھی۔ آپ کا سوٹ سفید ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا۔ ہینا کوٹ میں لگے کلون کی خوشبو اس کی گرد پھیل رہی تھی۔ ہینا کو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ اور بھی دکھا۔ وہ خاموشی سے کوٹ تھامتی اور کندھوں پر رکھ کے شکریہ اس نے دھیرے سے کہا۔ میسم نے ہلکی سی گردن ہلائی اور واپس پلٹ گیا، مگر ہینا کی نظریں اس کی پشت پر جم گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ دفتر کے اصولوں اور رسمی لہجوں کے پیچھے کوئی اور بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں، آج ہم نے سائٹ پر جانا ہے۔ وہ بھی آفس آئی ہی تھی اور میسم نے آ کر اسے حکم دے دیا۔ یہ بتانے والے کام ہینا کے تھے جو میسم ہی سرجاد دے رہا تھا۔ سائٹ کا دورہ مکمل ہوا تو دونوں ایک چھوٹے سے سائے تلے چلے جا رہے تھے۔ ہینا نے سانس گہرا لیا، فائل بند کی۔ میں اب چلوں سر؟ آج ماجدہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ آج جلدی جانے کی مطمئن تھی۔ میسم نے سر ہلایا لیکن پھر یاد آتے بولا، لنچ کیا تم نے؟ ہینا نے نظریں چڑھا، نہیں، ٹائم نہیں ملا، گھر جا کے کر لوں گی۔ میسم کچھ دیر چپ رہا۔ گاڑی چلاتے میسم نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ سر، میں واقعی ٹھیک ہوں، عادت ہے ایسے دن کی، غلط عادت ہے، وہ ٹوک کر بولا، اور ویسے بھی مجھے بھوک برداشت نہیں، واپس جاتے جاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میسم نے کہا تو چپ کر گئی۔ ریسٹورنٹ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ ہال میں ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی جو زیادہ توجہ طلب نہیں کرتی تھی۔ میسم نے اندر آ کر ایک قدرے الگ میز چنی جہاں دائیں جانب کھڑکی تھی اور باہر درختوں کا ہلکا سایہ جھلک رہا تھا۔ ویٹر مینو دے کر چلا گیا تو چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ ہینا نے نظریں مینو پر جمائی مگر دھیان کہیں اور تھا۔ شاید اس کے لیے وہ کچھ ایسی جگہوں پر نہیں کبھی آئی تھی۔ وہ کبھی میسم کو دیکھتی جو کبھی اپنی روایتی خاموشی میں بیٹھا، کیا کھاؤ گی؟ ہینا نے آہستہ سے سر ہلایا، کوئی سادہ سا کھانا، زیادہ بھوک نہیں ہے۔ پھر چکن کڑھائی اور روٹی یا دال روٹی؟ دال چاول بہتر ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ آرڈر کے بعد کچھ لمحے خاموش رہی۔ کھانے کے بعد جب پانی کا آخری گھونٹ پیا تو میسم نے آہستہ سے کہا، کام کے بعد کھانے کا وقت نکالنا عادت بنا ہینا، ورنہ انسان کام میں رہ جاتا ہے، خود میں نہیں۔ ہینا نے گہری سانس لی، اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ کام اس کی ماں کی افلاس سے لڑنے کا واحد ذریعہ ہے، نہیں تو وہ دونوں کتنے دن بھوکے رہتے تھے۔ ہینا کو ٹھسکا لگا۔ میسم نے گھبرا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ۔ میسم نے بل چکایا اور دروازے کی طرف بڑھتے اس وقت اس نے دروازہ کھولا اور ہینا سے نظریں نہیں ملائی، لیکن اس کے انداز میں وہ خاموش سی عزت تھی جو لفظوں سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ ہینا کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا۔ آج بہت کام تھا۔ فیضان بھی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی میسم پر برڈن تھا۔ فیضان اس کا صرف ورکر نہیں، اس کا دوست بھی تھا، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی۔ وہ میسم کو بہت عزیز تھا۔ آفس کی بلڈنگ تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ شام کی روشنی کم دھندلی ہوئی اور رات میں بدل گئی۔ میسم کو پتہ بھی نہ چلا۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف اس کی کیبن میں ٹیبل لیمپ کی مدھم سی روشنی اور کمپیوٹر اسکرین کی ہلکی چمک باقی تھی۔ میسم فائلز کے انبار میں جھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب لفظوں کو نہیں، خالی جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چشمہ اتارا، کن پٹی دبائی اور ایک گہرا سانس لیا۔ میز پر ایک نیلی فائل رکھی تھی، وہی جس پر ہینا نے آخری سائٹ وزٹ کے نوٹس لکھے تھے۔ اس نے فائل اپنی طرف کھینچی، کور کھولا اور ہینا کی صاف ترتیب سے بری ہوئی لکھائی پر نظر دوڑانے لگا۔ ہر لائن منظم تھی، کوئی سخت پتھر بھی اگر کوئی خاص ہاتھ سے تراشا جائے تو اس میں بھی مہربانی اتر آتی ہے۔ ایک جگہ اس کی نظر رک گئی، فائل کے نچلے کنارے پر، جہاں ہینا نے شاید بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر پین سے دائرے بنائے تھے، بے ترتیب سے۔ میسم کو وہ کچے جذبات کی طرح محسوس ہوئے جو نہ لکھے جاتے ہیں نہ کہے۔ اس نے انگلی ان دائروں پر رکھی، چند لمحے یوں ہی خاموشی سے بیٹھا رہا۔
اگلی صبح ہینا کے لیے خوشگوار نہیں تھی. کل وہ گھر آتے ماں کے ساتھ سو گئی تھی. کھانا اس نے کھا لیا تھا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی. اس کا دل کسی انہونی گھبراہٹ سے گھبر گیا تھا. ماں ہمیشہ اس وقت ناشتہ بنا چکی ہوتی تھی. کچن سے چائے کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج خاموشی تھی. صرف پنکھے کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک. ماں، ہینا نے آواز دی اور اندر کی جانب دوڑی. وہ اکثر رات لیٹ نائٹ کام کرتی تھی. تب وہ دوسرے کمرے میں سو جاتی تھی تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو. ماں تب بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، سانس باری اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے. اماں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور جھک کر ماں کا چہرہ چھونے لگی. پیشانی تپ رہی تھی جیسے بخار کا زور ہو یا اندر کوئی تکلیف چھپی ہو. بس تھکن ہے، رات سے پیٹ میں درد ہے. ماجدہ بیگم نے آہستہ سے کہا. آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تم تھکی ہوئی آئی تھی. ہینا کی آنسو پلکوں پر لرزنے لگے. اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بڑھایا اور دوا کی پرانی شیشی تلاش کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں ہسپتال لے کر چلتی ہوں. اماں، بس آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو. دفتر جانے کا وقت ہو چکا تھا، بیگ تیار تھا، لیکن ہینا کا دل، دماغ، ہر شے ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی، اپنی ماں کے چہرے پر. اس نے فوراً فون اٹھایا، مگر دھیان میان میں ہی رک گیا. ابھی میسج لکھوں یا ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ؟ سوچنے کا وقت نہ تھا. اس نے فون ایک طرف رکھا اور جلدی سے ماں کے لیے دوپٹہ اٹھایا، چپل پہنی اور آٹو رکشے کے لیے دوڑ لگا دی. اسی لمحے ہینا کے لیے نوکری، ترقی یا ڈانٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. صرف ایک رشتہ اہم تھا، وہ تھا ماں کا. اور وہ رشتہ آج پوری شدت سے اسے توڑ دینے کے قریب لگ رہا تھا. رکشے میں بیٹھے ماں کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے صرف دعا مانگتے رہے. یا اللہ میری ماں کو خوش رہو، بس میری ماں کو سلامت رکھنا. آج کا دن معمول سے کچھ مختلف تھا. سورج وہی نکلا تھا، فائلز وہی تھی، سائٹ رپورٹس آج بھی دیر سے آئی، لیکن کچھ ایسا تھا جو روز جیسا نہیں لگتا تھا. نیسم نے اپنی آفس کی کھڑکی سے باہر جھانکا. بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی. وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ یہ سوال صبح 10 بجے ذہن کے کسی کونے سے ہلکی سی دستک دے کر گزر گیا. 11 بجے نیسم نے انٹرکام پر کال کر کے پوچھا، ہینا آئی ہیں؟ جواب نفی میں آیا. 11:30 بجے اس نے فون اٹھایا، لیکن ڈائل نہیں کیا، پھر رکھ دیا. ضرور کوئی وجہ ہوگی، لیکن اطلاع تو کر سکتی تھی. اتنی غیر ذمہ دارانہ رویہ. اس نے اپنی بے چینی سے بانس والے روپ جھاڑا، لیکن پھر وہی الجھن، وہی خفگی. انٹرکام پر کال کر کے ہینا سے رابطے کا کہا. یہ تک جھوٹ بول دیا کہ آج ضروری میٹنگ ہے، مگر ہینا سے رابطہ نہ ہو سکا. کھڑکی کے شیشے میں سے اپنا عکس نظر آیا، تھوڑا تھکا، معمول سے زیادہ خاموش. اس نے سر چٹک کر دوبارہ کمپیوٹر پر دھیان دیا. دوپہر تک وہ کئی بار غیر ارادی طور پر اس کی میز کی طرف دیکھ چکا تھا. وہ فائل جس سے آج ہینا کو کام کرنا تھا ویسے ہی بڑی تھی، اور اس کا کافی کا خالی کپ جسے وہ ہمیشہ بنا کر لاتی تھی آج بھی صبح سے وہی رکھا ہوا تھا. اور تب اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ وہ اس کی عادت بن گئی ہے. وہ اسے اٹریکٹ کرتی تھی. اس نے اسے نوکری پر رکھ لیا، سب معمول پر تھا، مگر آج جب وہ کام پر نہیں آئی تو یہ کیسا انکشاف ہوا تھا. نیسم پر ہینا کا صبح کی مصروفیت میں چپ چاپ آ کر کام سنبھال لینا، اس کا سوالات پر سے بھرا ہوا انداز، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کا شور، آج سب کچھ غائب تھا. تبھی جلدی پر تیل کا کام کرنے فیضان ملک وہاں آ گیا. ہاں بھائی، کون سی میٹنگ ہے جو اس ہینا کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی. نیسم پہلے ہی تپا پڑا تھا، اسے غصے سے گور کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اگلے دن وہ دفتر وقت پر نہیں جا سکی. نیسم بھی میسج بھی نہ کیا. اس کا ذہن ہنوز باری تھا. ماں اب بھی کمزور تھی، نیند پوری نہ ہوئی تھی، اور جسم میں جیسے جان باقی نہ تھی. دوپہر کے قریب وہ آفس پہنچی، بال سمیٹے، چہرے پر تھکن، اور آنکھوں کے نیچے ہلکی صاف نظر آ رہے تھے، جسے ساری رات روتی رہی یا کسی جنگ سے واپس لوٹی. کیبن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، میسم کی نظریں اٹھی، اور وہی لمحہ میسم نے محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا ہے. میسم اسے کتنے لمحے دیکھتا رہا اور یقین کرتا رہا کہ وہ واقعی آئی ہے. پھر ایک دم سے غصہ اود کر آیا. آپ کو پتا ہے کل سائٹ وزٹ کینسل ہو، انجینئرز آئے تھے، رپورٹس نام مکمل تھی، ایک امپورٹنٹ میٹنگ کینسل ہوئی. میسم کی آواز ٹھہر ہوئی تھی، مگر وہ سرد تھی.
हिना खामोश रही, नजरें झुकाई। ऑफिस से 4 बार आपको कॉल की गई थी, कम से कम एक टैक्सी कर देते। अब की बार लहजा तलक था, जबकि वो सिर्फ पेशावराना खफकी ना हो, कुछ ज़ाती शिकायत भी हो। हिना की आंखें भरी हुई थी, मगर वो कुछ ना बोली, बस धीरे से बोली, मेरी अम्मी कल रात तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अस्पताल लेकर जाना पड़ा। रेशम का चेहरा लम्हा भर के लिए साकित हो गया। तो आप कम से कम इतला दे सकती थी ना। उसकी आवाज अब भी सख्त थी, मगर धीमी पड़ गई। मिर्सद ने आहिस्ता से नजरें मोड़ ली। वो कोई और बात करना चाहता था, कुछ और कहना, लेकिन खुद को रोक गया। उसका खफकी से बड़ा रवैया अचानक से बेमायनी सा लगने लगा। हिना खामोश थी। रेशम की सख्त लहजे में कही गई बातें भी उसे गोया छू न सके। यूं गुमसुम खड़ी थी, जिसे अल्फाज की दुनिया से कट गई हो। ना कोई जवाब, ना कोई शिकवा, सिर्फ खामोशी जो उसके अंदर चलने वाले तूफान का पता दे रही थी। मेसम ने हैरत से उसे देखा। वो हिना जो हर बात पर अपनी राय रखने वाली, हर नाराजगी का तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली, आज यूं चुप क्यों थी। उसकी ये खामोशी मेसम के दिल को बेचैन करने लगी। सारा दिन गुजर गया, मगर हिना का ध्यान न काम में था और न बातों में। उसकी आंखों में कोई ऐसी कहानी थी जो जुबान पर आते आते रुक जाती थी। आखिरकार मेसम ने नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। हिना ने पल भर को निगाह उठाई, फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ी। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? मेसम को लिफ्ट पर टॉप फ्लोर का बटन दबाता देख बलाखिर हिना ने पूछ लिया, मगर मेसम चुप रहा। ऑफिस की छत पर वो दोनों खामोश खड़े थे। नीचे शहर की रोशनियों में चमक थी, मगर हिना की आंखों में नमी की एक हल्की सी चमक जो आंखों के किनारे से बहने को बेताब थी। मेसम ने महसूस किया कि आज वो गैर मामूली हद तक खामोश है। सब खैरियत है ना हिना? उसके सवाल में नरमी थी। जी सर, हिना ने जब्त करते हुए कहा। हिना, सब ठीक है? मेसम ने फिर से पूछा। हिना ने नजरें झुका ली, जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। चंद लम्हे गुजरे और फिर वो बोली, मेरी अम्मी, उन्हें जिगर का मसला है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट ही आखिरी हल है। आवाज उसकी टूट गई। उसके अल्फाज जैसे पत्थरों की तरह नीचे गिरे। खामोशी के फर्श पर मेसम ने नजरें उसके चेहरे पर मरकूज रखी। वो रो नहीं रही थी, वो बिखर रही थी। कितना वक्त है? उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसके अंदर इस तरह की लहर तोड़ रही थी। ज्यादा नहीं, हिना ने मुश्किल कहा। डोनर नहीं मिल रहा, और पैसे भी। आखिरी लफ्जों पर उसकी आवाज भरा गई। वो आंखों से एक बेआवाज आंसू गिरा। मेसम ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फौरन रुक गया। वो जानता था कि हिना खुददार है। वो हमदर्दी नहीं मांग रही, बस सच बोल रही थी। मगर वो मंजर उसके बस से बाहर था। हिना, वो सिर्फ इतना कह पाया। वो चुप रही। मेसम ने अपनी मुट्ठी जोर से बेची। पहली बार उसे ऐसा लगा कि दफ्तर की कुर्सी, पोजीशन, प्रोटोकॉल सब मायने हो चुके हैं हिना के आंसू के आगे। कल एक बार फिर मुझे एक बोर्ड्स लाकर दिखाना, और अस्पताल का नाम भी। मेसम ने कहा तो हिना ने पुरउम्मीद नजरों से मेसम को देखा। मेसम का चेहरा तना हुआ था। मुझसे पूछ लिया, अब आप बताएं। हिना ने निगाहें सामने कर ली। जब वो कुछ देर ना बोला तो हिना ने नफी में सर लाया। वो इस पर जोर नहीं डाल सकती थी। वो वापस बोली जब मेसम की आवाज आई। 4 साल पहले की बात है। एक शाम मेरे अम्मी अब्बू और छोटा भाई हमसा शादी में जा रहे थे। अम्मी ने मुझे फोन किया। मामूल की बातें, हंसी, दुआएं, और वही उनका आखिरी फोन था। 3 घंटे बाद इत्तला मिली कि उनकी गाड़ी को सामने से आने वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। मेसम की आंखें नम थी। आवाज में वो टूटापन साफ महसूस हो रहा था। जब अस्पताल पहुंचा तो तीनों, अम्मी, अब्बा, हमजा, वो तीनों पहचानने के काबिल भी नहीं थे। 3 दिन तक मैं ना खाया ना सोया, सब कुछ संभाला, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक चलता फूरता जिस्म रह गया। हिना के दिल में दुख भर गया। उसे लगता था कि बस वो ही धन है। मेसम को सुनकर उसके आंसू बह निकले, मगर हिना के पास दिलासे के लिए कुछ भी लफ्ज नहीं था। कोई जुमला नहीं था जो मेसम के गम को गलत करता। वो खामोश सी होकर नजरें चुराती वापस चली गई। रात को उसे इन अननोन नंबर से मैसेज मौसूल हुआ, सुबह एंटर की रिपोर्ट लेकर आइएगा। हिना मैसम का मैसेज था। हिना अंदर तक पुरसुकून हो गई। अगले रोज हिना सुबह सवेरे ही उठ गई थी। रात से नींद आंखों से दूर थी। हाथों में थामी हुई वो रिपोर्ट्स जिसे रात पर उसने जाने कितनी बार देखा था, आज उसके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उम्मीद का चिराग बन चुकी थी।
وہ دھیرے سے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے پردے سے چھن کر ماجدہ بیگم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کی سانسیں معمول سے خراش کے ساتھ چل رہی تھی، جسے جسم بھی زندگی سے تھک چکا ہو۔ ماں، سر نے کہا ہے کیوں دیکھ لیں گے؟ ہنا نے ماں کو حوصلہ دیا۔ ہنا آفس جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ ہنا کو یہ گاڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر وہ اتنی پریشان تھی کہ زیادہ دھیان نہ دے سکی۔ میسم گاڑی سے باہر نکلا۔ ہنا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہاں وہ امیر ترین شخص اس کے لیے گندے سے علاقے کے محلے میں کھڑا تھا۔ ارد گرد لوگ اپنے گھروں سے نکل کر حیرانگی سے میسم کو دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس دن میسم نہ صرف انہیں ہسپتال لے گیا بلکہ خود ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کی۔ ہر ٹیسٹ کی کتاب میں وہ کھڑا تھا، دوا رپورٹس اپنی نگرانی میں چیک کروائی۔ شام تک سارا تھکن زدہ دن ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ بیگم پر چہرے پر پہلی بار راحت کی جھلک تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی اور ہنا ان کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر شام کے سائے اتر رہے تھے اور ہنا کے دل میں عجیب سا سکون۔ وہ میسم کی شکر گزار تھی، مگر وہ تھا کہ بنا جتائے سب کرتا جا رہا تھا۔ شاید اسے ادراک ہو گیا تھا کہ ہنا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگلی صبح ہنا دوسرے دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ شاش بشاش سی اٹھی اور آفس میں آئی اور ایک خوشخبری کی خبر ملی۔ جس سائٹ پر وہ اور میسم کام کر رہے تھے اس پر ان کی کامیابی ان کو ملی تھی۔ ہنا جی جان سے مسکرائی۔ اسے میسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش تھی۔ سر، آپ نے خبر سنی؟ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ میسم خاموش تھا۔ سر، اتنی محنت کی تھی ہم نے، وہ بول رہی تھی۔ میسم خاموش رہا۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ شکریہ مس ہنا، کہ آپ کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں گی اور کوشش کیجیے گا کوئی میرے آفس میں نہ آئے، میسم نے کہا اور وہ بولتی ہوئی چپ ہو گئی۔ چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ وہ سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی گئی تھی کہ اسے فیضان آتا نظر آیا۔ السلام علیکم سر۔ انہوں نے فیضان کو دیکھ کر سر خم کیا۔ میسم آفس میں ہے؟ فیضان نے مصروف سے انداز میں کہا۔ جی، مگر وہ شاید غصے میں ہے، کہہ رہے تھے کہ کوئی میرے آفس میں نہ آئے۔ انہوں نے زبان تر کرتے ہوئے کہا۔ فیضان نے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارا ہوا تھا۔ سر، کچھ ہوا ہے کیا انہیں؟ ہنا نے بے چینی سے پوچھا۔ کل رات سے اسے اپنے احساسات میسم کے لیے بدلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آج ہی میسم نے جھڑک کر سارا اصل سائل کر دیا تھا۔ بتائے نا سب۔ ہنا کے بےتابی سے کہنے پر فیضان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ہنا سب پٹائی۔ آج میسم کے گھر والوں کی برسی ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ ہر سال اسی دن وہ یوں ہی بند ہو جاتا ہے۔ ہنا نے دکھ سے میسم کے بارے میں سوچا۔ اس کے بعد ہنا نے بہت کوشش کی کہ میسم کے کمرے میں جانے کی، مگر ہمت ہی نہ کر سکی۔ شام کو آف ٹائم کے بعد وہ میسم کے کمرے میں آئی۔ مس ہنا، میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سر، آپ نے اپنے امپلائی کو کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مگر اب آفس ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آپ کی امپلائی نہیں ہوں، اب میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں، ہنا نے پر اعتمادی سے کہا۔ میسم نے چہرہ ہنا کی جانب موڑا، سفید روشن چہرہ جو کہ اس کے لیے سکون بننے والا کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا اتنا کمانا آپ کے گھر والوں تک نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک دم غیر متوقع بات کی۔ میسم نے نہ سمجھے سے دیکھا۔ اگر آپ کے گھر والوں کو یاد آ رہی ہے تو اس کا احسان ثواب کے لیے کچھ پڑھتے، نہ کہ آفس میں مشین بن کر بیٹھ جائے، تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے اور آپ کی افسردگی بھی کم ہو۔ ہنا نے نظریں میسم کے ہاتھوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ میسم نے گہرا سانس بھرا اور نرمی سے مسکرایا۔ کتنی آسانی سے ہنا نے اس کی افسردگی کو کم کر دیا تھا اور سر ہلا کر اٹھا۔ آپ کو گھر نہیں جانا؟ میسم گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اوہ نو، وین تو چلی جائے گی، میں چلتی رہی۔ میسم نے اس کے بھاگنے پر کہکا لگایا۔ کبھی کبھی وہ بالکل ناسمجھ سی بن جاتی تھی۔ میسم نے ہاتھ کو لمبا کر کے انگڑائی لی اور اپنی کف کھولتے وہ اپنی بلڈنگ کے قریب بنی مسجد میں جانے کے لیے اپنے آفس سے نکلا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھت پر پنکھے کی ہلکی سی آواز اور کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی مدھم گونج۔ میسم نے اسے کال کر کے بتایا کہ ڈونر کا انتظام ہو گیا ہے، ساتھ وہ آج کے لیے اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہنا نے مسکرا کر فون رکھا اور ماں کو یہ خبر دے رہی تھی۔ وہ ماں کے کمرے کی جانے پڑی۔ ماجدہ بیگم زمین پر گری ہوئی تھی، ہنا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ماں ماجدہ بیگم کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، چہرہ پسینے میں تر،
होंठ बेजान से। हिना ने माँ की पेशानी पर हाथ रखा। वो गर्म थी, बहुत गर्म। अम्मा आप ठीक है? प्लीज आंखें खोले। कोई जवाब ना आया। माँ का जिस्म बेजान सा लग रहा था। हिना के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से फोन उठाया और मिसम का नंबर डायल किया। फोन बजा 1 2 3। 3 बेल के बाद कॉल उठा ली गई। मिसम अभी हिना से बात करके बिस्तर पर लेटा था कि एकदम से उसकी कॉल आने पर और हड़बड़ा गया। दिल अनजाने खौफ से धड़का। हिना, सब खैरियत है? मिसम। हिना की आवाज लड़स गई। वो रो रही थी। आवाज रंध गई। अम्मी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो सांस नहीं ले पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मिसम की आंखें खुल गई। वो उठ बैठा। घड़ी देखी मगर वक्त उस लम्हे बेमायनी हो चुका था। मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना। कोई सवाल नहीं, कोई ताखीर नहीं। वो चप्पल पहने गाड़ी की चाबी ली और निकल पड़ा। सड़क पर खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर शोर बरपा था। अपनी माँ का मुर्दा वजूद आंखों के सामने आया। हमजा की लाश। वो दहल कर स्पीड बढ़ा गया। चंद ही मिनटों में वो हिना के घर के बाहर था। दरवाजा खुला था और वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हिना को सहन में खड़े हाथ बांधे रोते देखा। कमरे में वो सिर्फ इतना कह सकी। मिसम ने बगैर वक्त जाया किए कमरे का रुख किया। माजिदा बेगम को देखा, चेहरा पीला, सांस उखड़ी हुई। उससे फौरन ने बाजू से थाम कर सहारा दिया और हिना की तरफ मुड़कर कहा, गाड़ी खोलो, अस्पताल लेकर जाना है। हिना तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। मिसम ने माजिदा बेगम को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। रास्ते में हिना मुसलसल माँ का हाथ थामे रही और रो रही थी और दुआएं मांग रही थी। मिसम चुप था। उसकी नजरें सड़क पर थी, लेकिन दिल में एक हलचल थी। वो सिर्फ एक बॉस नहीं था, वो इस लम्हे हिना का वाहिद सहारा बन चुका था। जब गाड़ी अस्पताल पहुंची, डॉक्टर्स को फौरी तौर पर बुलाया गया। मिसम ने सारी कार्रवाई खुद संभाली। इमरजेंसी फॉर्म, डॉक्टर से बात, दवाई का बंदोबस्त, सब मिसम देख रहा था। वो चाह रहा था कि कैसे भी करके हिना की वालदा ठीक हो जाए और उसके आंसू थम जाए। हिना एक कोने में खड़ी माँ को दूर से दिख रही थी। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतरने लगी थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर, दीवारों पर टंकी सफेद रोशनी में नहाती तस्वीरें, वो दौड़ते कदमों की चाप, नर्सों की आवाजें और कभी कभार एम्बुलेंस की चीख जैसी आवाज, सब कुछ जैसे एक ख्वाब में गूंज रहा था। हिना कुर्सी पर बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर घड़ी हुई थी। उसके दुपट्टे का किनारा उंगली में उलझा हुआ था, मगर दिमाग किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। चेहरे पर नमी के निशानात साफ थे। वो आंसू जो पिछली रात से मुसलसल बहते जा रहे थे, अब थक कर आंखों के गिर्द हल्के छूट चुके थे। बेसम भी रात वाले हुलिये में उसकी इशारा बिशाना खड़ा था। हिना से फॉर्म पर दस्तक करवा लिए गए थे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अभी भी चल रही थी, वही बत्ती जो हिना को हर लम्हा एक सवाल में मुब्तला रखती थी, क्या वो बाहर जिंदा निकलेंगी? मिसम दीवार से टेक लगाए खामोश खड़ा था। उसने ना कोई दिलासा दिया और ना कुछ कहा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि कुछ लम्हों में ये लफ्ज बेमायनी हो जाते हैं। बस उसकी मौजूदगी और उसका वही होना हिना के लिए उसकी डाल जैसा था। हिना उसकी मशहूर थी। मिसम आंखों से उसे तसल्ली दे रहा था। नर्स बाहर आई और हिना का दिल थमा। अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भी बाहर आए, चेहरे पर वही संजीदगी जो हर मरीज के लाकिन कुछ पल के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उनका जिस्म ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सका। बहुत देर हो चुकी थी। वो जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि हिना का दिमाग साई साई करने लगा। उसके अंदर से कोई चीख उठा, मगर बाहर सिर्फ एक सिसकी आई। वो अपनी जगह से उठने लगी, मगर पैर साथ न दे रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ, मेरी अम्मा। वो हड़बड़ाते हुए दरवाजे की जानी पड़ी, मगर मिसम ने आहिस्ता से उसे थाम लिया। हिना, खुद पर काबू रखो। कैसे रखूं, कैसे? कि मेरी माँ थी। उसकी आवाज भराई हुई थी, जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो। मुझे देखना है, मुझे अपनी अम्मा को देखना है। नर्स ने उसे रोका, मगर मिसम ने हाथ से इशारा किया कि उसे जाने दे। वो अंदर गई और जैसे ही अपनी माँ के चेहरे पर पड़ा, सफेद कपड़ा हटाया तो उसकी चीख ही निकल गई। माँ। ठंडा पड़ा वजूद, बंद आंखें ना। मिसम माँ उठ रही थी। मिसम, मुझे किसी के हवाले छोड़कर जा रही है अम्मा, प्लीज प्लीज उठ जा। वो रो रही थी और मिसम ने उसे अपने हिसार में ले लिया। हिना का सब टूट गया। वो मिसम के सीने से लगे।
اور ایک ایسا رونا وہ شروع ہوئی جس میں برسوں کی تھکن، ماں کے لمس کی یاد اور بے بسی کی گونج چپی تھی۔ اگلا دن ہینا نے غائب دماغی میں گزارا۔ ماں کے جنازے کے بعد ہینا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف ایک خالی پن تھا، جیسے دل رو رو کر اب تھک گیا ہو۔ لوگ تعزیت کر کے جا چکے تھے، لیکن وہ اب صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سفید چادر میں لپٹی، پتھر بنی۔ میسم کچھ دیر اسے دیکھ رہا تھا، خاموشی سے، دور سے۔ سارے انتظامات اس نے دیکھے تھے۔ آج وہ صرف اس کا باس نہیں تھا، آج وہ ایک ایسا شخص تھا جو جانتا تھا کہ تنہا رہ جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور زمین پر بیٹھا، جیسے اس کی سطح تک خود کو جھکا رہا ہو۔ ہینا، وہ دھیرے سے بولا، مجھے نہیں پتا کہ دکھ میں کیا کہا جاتا ہے، میں خود سیکھ رہا ہوں کہ خالی پن کیسے جھیلا جاتا ہے۔ ہینا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میسم کو دیکھ کر نمی جمع ہونے لگی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس شخص کے آگے وہ کمزور پڑنے لگی تھی، اور میسم نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ جو کافی دیر سے میرے دل میں تھا، سوچا نہیں تھا کہ ان حالات میں کہوں گا۔ ہینا نے پلکیں چپکی، جیسے وہ سن رہی ہو مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ پہلی بار تمہیں بس اسٹاپ پہ دیکھا تھا کچھ وقت پہلے، تم اکیلی کھڑی تھی اور اس دن اسٹرائک تھی۔ میرے ڈرائیور نے تمہیں منزل تک چھوڑنے کی پیشکش کی مگر تم نے رد کر دی۔ دوسرے دن تم ٹوٹی جوتی کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا تم نہیں آؤ گی۔ گاڑی میں تمہارا جنجلایا ہوا روپ مجھے بے چین کرنے لگا تھا۔ آفس میں جاب دینے سے لے کر سائٹ وزٹ تک ہر لمحہ تمہارے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ محسوس کیا ہے۔ میں نے تمہارے افسردہ ہونے سے ناراض ہونے تک کا لمحہ جیا ہے، تمہارے دکھ سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں چھپائے غم تمہیں بتانے تک کا سفر طے کیا ہے۔ وہ تھوڑا رکا اور پھر نرمی سے بولا، تم ہمیشہ احساس بن کر ساتھ رہی ہو۔ ہینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، خاموش آنسو، لفظوں کے بغیر۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تنہا رہو ہینا، اور شاید میں خود بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں کہ ان حالات پہ تم سے کہوں گا، مگر اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آیا، ایک چھوٹا سا سادہ سا باکس دیا۔ میں تمہیں اپنی پناہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ تم اسے میری ہمدردی نہ سمجھتا، تو مجھے پہلے دن سے ہی پسند ہو، بلکہ جب تم پہلی بار بس اسٹاپ پر تمہیں دیکھا، تمہارا جنجلایا روپ، تمہاری خودداری، تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ اچھا لگتا ہے۔ میسم نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ہینا نے باکس کو نہیں دیکھا، صرف میسم کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون آیا، جیسے برسوں کی تھکن نے کسی ہاتھ رکھ کر تھبک دیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس بے گنی سے اسے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، وہ میسم کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ ہینا میسم کے گلے لگ گئی۔ میسم نے نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی، میں ہوں نا۔ میسم نے اس کے آنسو صاف کیے، تمہارا رونا اچھا نہیں لگ رہا ہینا، پلیز۔ میسم کے کہنے پر ہینا اور شدت سے رو دی۔ اگلے ہی روز میسم فیضان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ جلد از جلد ہینا کو نکاح کر کے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ ہینا کی رضامندی اسے سکون دے گئی تھی۔ مولوی صاحب تشریف لائے۔ ہینا سے اس کی رضامندی پوچھی گئی۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد وہ میسم کے پاس آئے۔ میسم تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی فیضان نے اسے گلے لگایا۔ ہو گئی نا محبت میرے یار کو؟ فیضان نے ہنس کر شرارت سے کہا۔ میسم بھی گہری مسکراہٹ اچھال گیا۔ ہو گئی محبت۔ میسم اس کے پاس کمرے میں آیا، جو بہت خاموش سی تھی۔ میسم نے اس کا چہرہ تھوڑی سی اٹھا کر اوپر کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے چہرے پر کبھی غم کے بادل نہیں آنے دوں گا۔ یہ آنکھیں میرا ساتھ پا کر مسکرائیں گی۔ میسم نے نرمی سے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ ہینا آنکھیں موند گئی۔ چند سالوں بعد ہینا کچن میں کھڑی تھی۔ پانی کی شفاف بوتل فلٹر سے بڑھ رہی تھی۔ آس پاس کی ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ سفید ماربل کی چمکدار فرش ہینا کو اب بھی خواب جیسا محسوس ہوتی۔ کبھی کبھار وہ خود سے پوچھتی کہ کیا واقعی وہی ہے جو چند سال پہلے اسٹاپ پر بارش سے بچتی چھتری ڈھونڈ رہی تھی، وہ جو کبھی چپل کے ٹوٹ جانے پر پیدل سفر کرتی تھی۔ بوتل بھر جاتی تھی، پانی چھلک رہا تھا، مگر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر رک گئی تھی۔ لان میں حمزہ سبز رنگ کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں گھاس پر دھو رہا تھا۔ گلابوں کے بیچ اس کی ہنسی گونج رہی تھی، اور میسم اپنے سفید شلوار قمیض میں اخبار سائڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حمزہ چیخا،
بابا پکڑ کر دکھاؤ، وہ کہہ کر بھاگ جاتا اور میسم کہکا لگاتے اس کے پیچھے لپکتا۔ ہنا نے ایک گہرا آسودہ سانس لیا اور ہاتھ سے پانی کی بوندیں صاف کی اور کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھنے لگی۔ دھوپ لان کے ایک کونے میں پڑ رہی تھی، باقی جگہ ہلکی سی چھاؤں تھی، اور اس چھاؤں میں میسم کی ہنسی اور حمزہ کی آوازیں جیسے اس کے دل پر مرہم رکھے تھی۔ دل میں ایک سکون سا اترا اور وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اب میسم اور حمزہ ہاتھ ہلا کر اسے بلا رہے تھے۔ اس لہجے میں اس کے پاس سب کچھ تھا، سکون، تحفظ اور وہ محبت جس کے لیے اس نے برسوں تنہائی سہی تھی۔ ہنا سر ہلا کر اس کی جانب پڑ گئی تھی۔